अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेफरेंस गुफ्तगू वॉल्यूम नंबर 3 लेक्चर नंबर 3। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि सर मौत के बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं और अल्फाज के मफ़ाहीम जो हैं वो बाज़ औक़ात बदलते रहते हैं। कुछ अल्फाज हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनका मायना समझ नहीं आता। मसलन एक लफ्ज़ हम कह देते हैं काबा शरीफ, कभी तो ये मकाम ख्याल में आता है और कभी जाए नमाज पर बना हुआ एक नक्शा ख्याल में आता है कि यही काबा है, मगर ये तो काबा नहीं है। पहले जाए नमाज से काबा की तस्वीर हटा दो, ये कोई सही बात नहीं है। ये जो है काबे का फ़ोटो है। काबा तो मुक़द्दस चीज़ है और जाए नमाज पर बना हुआ सही नहीं है। तो अगर दिल में काबा ना हो तो फिर वो जाए नमाज पर बना हुआ काबा क्या हुआ? काबा तो वही है जिसकी तरफ आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसे नीचे नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह लफ्ज़ काबे के मायने बदलते रहते हैं, उसी तरह लफ्ज़ मौत के मायने भी और हो सकते हैं। ज़िंदगी में सवालों के जवाब शुरू में समझ आ जाएं तो सफ़र आसान हो जाता है। अब मौत के बारे में ये है कि मौत जो है किसी एक मोमिन का नाम नहीं है। मोमिन का माना लम्हा, यानी मौत किसी एक लम्हे का नाम नहीं है। मौत के अमल की उम्र इतनी है जितनी ज़िंदगी के अमल की उम्र है। सारी ज़िंदगी का अमल जो है ये असल में मौत ही का अमल है। तो जब हम कहते हैं कि हम जिंदा हैं, दरअसल हम मरते जा रहे हैं, और जो आखिरी लम्हा है उसको हम मौत कहते हैं। असल में मौत सारे प्रोसेस का नाम है। मसलन बचपन के आशना चेहरे बचपन में ही रुखसत होना शुरू हो गए। दादा दादी, नाना नानी, महल्लेदार, रिश्तेदार सब रुखसत होना शुरू हो जाते हैं। तो निगाह, मंजर और यादों की मौत होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग अल्लाह को प्यारे होते गए तो इस तरह मौत शुरू हो गई, यानी ज़िंदगी के साथ ही मौत शुरू हो गई। बचपन के दोस्त गए तो मौत शुरू हो गई। बचपन का अपना ज़माना भी गया तो मौत शुरू हो गई। स्कूल के दिन भी गए तो मौत शुरू हो गई। हासिल गुम हो गया तो मौत हो गई। हासिल गुम होना पूरी मौत होती है। जिन लोगों का दोस्त या महबूब जुदा हो जाए तो वो तो मौत पूरी मौत है। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने सत्सी से मुलाकात की तो उसने कहा, हम इज़राइल हैं और तेरी जान लेने आए हैं। तो वो कहती है कि जान तो वो ले चुका। कौन ले गया? वो केच का राजा, महाराजा पन्नू। तेरे लिए मेरे पास है ही कुछ नहीं। इज़राइल अलैहिस्सलाम को सस्सी ने वापस कर दिया। तो ये हुआ कि ये एक मोहब्बत करने वाला इंसान अगर जान ले जाता है तो ये भी एक मौत है। सस्सी की जान पन्नू के पास थी। जान किसके पास होती है? जान महबूब के पास होती है। महबूब का चले जाना भी ऐसे है कि मौत शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उम्र का ढल जाना भी मौत है। किसी ने पूछा कि मौत की शक्ल क्या है? उसने कहा, तेरी अपनी शक्ल है और उसी शक्ल ने मैयत बन जाना है। कहते हैं कि वो मर गया। कल तक तो वो शख्स वही था जो जिंदा था, अब मरा कौन? जिंदा कौन था? और दरमियान में क्या वाक़या हो गया? जिसको तुम मुर्दा कह रहे हो अभी उसको जिंदा कह रहे थे। अब वो बोलता नहीं है। जिंदगी में भी कई दफ़ा नहीं बोला, फिर भी तुमने उसे जिंदा कहा। वो चलता नहीं था लेकिन सोया हुआ था, लेकिन फिर भी उसे जिंदा कहते थे। लेकिन अब कोई वाक़या इसके अंदर हो गया है। अब वो वाक़या क्या है? रूह निकल गई है। रूह तो मरती नहीं है, फिर तुम रोते क्यों हो? क्या जिस्म चला गया? जिस्म तो जिंदा था ही नहीं, वो मरेगा क्या? तो फिर मतलब ये है कि मौत है क्या? ज़िंदगी और मौत क्या है? रूह और जिस्म की मुलाकात का नाम ज़िंदगी है और जुदाई का नाम मौत है। जब रूह और जिस्म अलग हो जाएं तो उसे मौत कहते हैं। जब रूह और जिस्म इकट्ठे हो जाएं तो उसे ज़िंदगी कहते हैं। अगर ज़िंदगी जिंदा होती है तो मौत मरती है। ये कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ आपका ख्याल है। फ़र्ज़ करो अगर इंसान कहता है कि वो मर गया तो मरने के बाद वो इंसान अपने माँ बाप के पास चला गया और ज़िंदगी में बच्चों के पास रहा। वो शख्स मरा कब? वहाँ भी अपने हैं, यहाँ भी अपने हैं। यहाँ को हम ज़िंदगी समझ रहे हैं, वहाँ को हम मौत समझ रहे हैं। हालांकि माँ बाप की गोद में चला जाएगा और आराम से बैठेगा,
وہ کہیں گے اتنی دیر لگا کے کیوں آئے ہو؟ یہ کہے گا کہ مکان کی رجسٹری کرانی تھی یا انتقال کرانا تھا، مکان کو منتقل کرتے کرتے آپ انتقال کر جاتے ہو۔ تو بچے کس کے حوالے کر کے جاؤ گے؟ جس کے حوالے آپ کے والدین آپ کو کر کے گئے تھے۔ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے حوالے کر کے آئے تھے، تو ہم بھی اللہ کے حوالے کر کے آئے ہیں۔ میرے بعد دنیا میں کیا ہوگا؟ میرے سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے؟ سارا کچھ جو ہو گیا پہلے وہ بعد میں بھی ہو جائے گا۔ ہم ایسے ہی گھبراتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ نہیں کیا ہو جائے گا، یعنی اگر ہم مر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اصل میں موت جو ہے یہ کسی جرم کی سزا نہیں ہے اور کسی محنت کا انعام نہیں ہے، جدائی عارضی ہے، اس لیے گھبرانے کی بات کوئی نہیں ہے کیونکہ امر الہی ہے، اس لیے فکر کی بات کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کا بیٹا جدا ہو کے انگلینڈ چلا جائے تو پھر آپ خوش ہوتے ہو، چاہے اس نے 10 سال کے بعد آنا ہو، اور اگر اللہ کے پاس چلا جائے تو تم گھبراتے ہو، چاہے 2 مہینے کے بعد تمہیں بھی جانا پڑ جائے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں ہے، مسلمان کے لیے گھبراہٹ والی بات نہیں ہے۔ پہلے بات یہ ہے کہ یہ امر الہی ہو رہا ہے اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ واقعہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں گھبراہٹ کی بات کوئی نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد نیکی کا سارا منظر جو ہے آگے ہے، اور رخصت ہونے پہ یہ یعنی مرنے کے بعد نظر آنا ہے۔ مشکل کشا مولا علی کو ماننے والے مشکل کشا مولا علی کو مرنے کے بعد ہی مل سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی بعد میں ہوگی، اللہ سے بھی بعد میں ہوگی۔ پردہ یہاں ہے اور حقیقت وہاں ہے، تو اس لیے جب پردہ ہستی چاک ہوتا ہے تو حقیقت سامنے ہوتی ہے، تو حقیقت کی طرف چلے جانا موت تو نہ ہوئی، بلکہ اصل موت جو ہے وہ حقیقت سے قرب ہے۔ یہ غفلت ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں اور وہ بیداری ہے۔ جب آپ سونے لگیں تو سوتے وقت محسوس ہوگا کہ دن کے کچھ واقعات یاد ہیں، آہستہ آہستہ واقعات بھولتے جائیں گے۔ سونے کے بعد پھر ایک اور نیا منظر خواب میں شروع ہو جائے گا۔ دیکھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن سو رہا ہے۔ ادھر میں نے دیکھا کہ میں خواب میں کہیں چلا گیا، اور انسان خواب میں اپنے آپ کو پورا زندہ سمجھتا ہے، بیدار سمجھتا ہے، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ تو خواب تھا، اور پھر وہ واپس زندگی میں آ جاتا ہے۔ بس اسی طرح جب زندگی ختم ہوگی پھر محسوس ہوگا کہ یہ خواب ہی تھا۔ تو خواب میں بڑے کاروبار کیے تھے، ساری چیزیں کدھر چلی گئیں؟ پتہ چلا سارے کا سارا سودا دھرا ہی رہ گیا، کیونکہ جب خواب ختم ہو جائے گا تو پھر تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خواب ختم ہونے کے بعد آپ ہی آپ ہوں گے، اور خواب کے عمل کا حساب ہو جائے گا کہ تم نے کیا کیا کیا۔ یہاں سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، صرف سودے کا انداز ہی آپ کا عمل ہے۔ سودا آپ کا عمل ہے، یعنی کہ یہاں اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی سودا وہاں لے کے جانا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کسی انسان کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا، یہ عمل ہے۔ کسی انسان کو نقصان تو نہیں پہنچایا، یہ عمل ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے رہے، یہ عمل ہے۔ عمل یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز حاصل کر لی ہے، بلکہ چیز حاصل کرنے کے انداز کا نام عمل ہے، کیونکہ حاصل تو صرف یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، سارے کا سارا مال اللہ کا اپنا ہے۔ پھر آپ نے کیا حاصل کرنا ہے؟ تو اس جگہ سے حاصل کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ فنا کی بستی ہے۔ اس فنا کے دیس میں قیام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لو کہ 4 دن کی زندگی ہے۔ انسان نے چلنا ضرور ہے کیونکہ کوئی ٹھہرا نہیں آج تک، اس لیے آپ موت کو زندگی کا انعام سمجھو۔ روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ، موت کیا ہے زندگی کا آخری ایک مرحلہ۔ اور یہ کہ موت کیا ہے حق سے بندے کو ملانے کا سبب، موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب، پیر پیغمبر ولی درویش مردان خدا، موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہر روز موت کا عمل دیکھ رہے ہیں۔ رات کی موت سورج کا نکلنا ہے اور سورج کی موت شام کا آنا ہے۔
مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ ہر روز آپ دیکھتے رہے ہو۔ موت پر اداس ہونے والا ایمان میں کمزور ہے، اس کو اللہ کا عمل سمجھ کے اس کو دیکھتے جاؤ کہ یہ کیا ہے کہ بلانے والے نے اپنے پاس بلا لیا، پہلے بلانے والے نے بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ کام کے لیے، اور جب کام ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا تو اب واپس آ جاؤ۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ واپس نہ جاؤ، آپ کے پاس ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ ہے، ایک ریٹائرمنٹ کی ایج ہے، ایک ٹینیور ہے۔ مثلا آپ نے 10 سال کام کرنا ہے، محدود سالوں کی زندگی ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے۔ جس چیز کا آغاز ہو گیا اس کا انجام ضرور ہونا ہے، جو بنا وہ ٹوٹے گا ضرور، بننے والی چیز ٹوٹے گی، پیدا ہونے والا مرے گا اور آنے والا جائے گا، جو ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے گا، جس کا یوم پیدائش ہے اس کا یوم وصال ضرور آئے گا۔ اللہ کا نہ یوم پیدائش ہے نہ یوم وصال، وہ اس لیے ہر پیدائش سے پہلے ہے اور ہر موت کے بعد ہے، ازل سے پہلے ہے، ابد کے بعد ہے، جو لازوال ہے، اسے ہی اللہ کہیں گے۔ اب یہ بات بھی سمجھ لو کہ اللہ کس کو کہتے ہیں، جو پیدا نہ ہوا ہو اور جس کو موت نہیں ہے۔ پیدا ہونے والی شے کو اللہ نہیں کہتے، اللہ وہ نہیں ہوتا جو پیدا ہو، تو اللہ وہ ہے جو پیدائش سے باہر ہو اور موت سے باہر ہو، جس کا یوم پیدائش ہو وہ انسان ہوا اور جس کا یوم وصال ہو وہ انسان ہوا۔ اب اللہ چاہے جس کا ذکر جتنا مرضی بلند کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ترجمہ یعنی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا اور ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی۔ اللہ جسے چاہے شہید بنا دے اور جسے چاہے شہیدوں کا سربراہ بنا دے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ انسان انسان ہے، اللہ اللہ ہے۔ کبھی یہ کنفیوز نہ کرنا کہ اللہ اور انسان ایک ہیں۔ موت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جدائی کا نام ہے۔ موت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جدائی کا نام ہے۔ اگر محبوب اس طرف ہے تو موت بہت افسوس والی بات ہے، اگر محبوب وہاں ہے تو موت خوشی کی بات ہے۔ اس لیے اپنے محبوب وہاں کے رکھا کرو۔ جن لوگوں کے محبوب وہاں ہیں وہ پردے سے باہر ہیں، وہ آئندہ کے لیے ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ نیک ہیں، ان کے لیے تمام واقعات ہیں، ان کے لیے موت کوئی غم نہیں ہے۔ جن کا محبوب فانی ہے ان کے لیے موت بڑے افسوس کی بات ہے، اور جن کا محبوب باقی ہے ان کو افسوس ہی کوئی نہیں ہے۔ پیسے سے محبت کرنے والا محبت میں بڑا دکھی ہوگا، مکان سے محبت کرنے والا موت سے بڑا دکھی ہوگا۔ ایک آدمی نے مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نیاز دے دوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز دے دی، دیگ پکا کے درمیان میں رکھ دی۔ وہ آیا اور دیگ تقسیم کر دی۔ تب اس نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ میرا فرش خراب کر دیا، دیگ کی کالک لگ گئی ہے۔ ایک جاننے والے نے کہا تیری نیاز منظور نہیں ہوئی ہے، جس نام کی نیاز کر رہا ہے اس سے بھی تو تعلق ہے۔ اگر کسی کے نام کی نیاز ہو تو دیگ کی کالک گندگی نہیں ہوتی، ان کا ادب نہیں ہے، تو پھر تو نے پکایا کیا اور کھایا کیا؟ تعلق نہ رکھنے والا موت میں دکھی ہوگا۔ لہذا موت جو ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز سے جدائی ہو رہی ہے۔ موت جدائی بھی ہے، موت وصال بھی ہے۔ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ محبوب کس طرف ہے۔ اگر محبوب دنیا میں رہ گیا ہے تو پھر موت بہت افسوس کی بات ہے، اور اگر محبوب آگے ہے تو موت وصال ہے، اس لیے اس کا نام وصال رکھا گیا۔ ایسی جدائی کا نام وصال ہے، اس لیے نہ کوئی انسان مرتا ہے نہ کوئی جیتا ہے۔ یہ خیال کی بات ہے اور یہ واقعات کی بات ہے۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں ہر وقت بچے آپ کے ساتھ تو نہیں رہتے، ہر روز آپ سو جاتے ہیں، ہر روز کام کرتے رہتے ہیں، تو موت جو ہے یہ اللہ کے پاس چلے جانے کا نام ہے۔ لیکن جو لوگ یہاں بھی اللہ کے پاس ہیں ان کے لیے موت جو ہے کوئی شے نہیں ہے۔ تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ انسان موت سے اداس نہ ہو، یہ امر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور کہتے ہیں کہ موت جو ہے بعض اوقات برے آدمی کو گناہ سے بچا جاتی ہے کہ آئندہ گناہ نہ ہوگا، کیونکہ وہ جلدی فارغ ہو گیا،
और नेक आदमी को कहते हैं कि मौत नेकी से महरूम कर देती है। इसलिए देखना यह है कि आपका अमल क्या है। तो मानने वाला चला गया, उसके लिए अल्लाह का अमर आ गया, और जिंदा रहने वाले पर फर्ज ये है कि वो उसके लिए याद का तोहफा रखे। असल में राज ये है कि जिसको तुम भूल गए वो मर गया, और जिसको तुमने याद रखा वो कभी ना मरा। तो मौत क्या है? फरामोशी का नाम है। याद रखने वाली बात यह है कि अगर तुम किसी को याद रहे तो मौत नहीं है। जितने बुजुर्गों को तुम याद करते जा रहे हो वो सारे जिंदा हैं। जिनके आस्थाने पे जाते हो, जिनके मज़ार पे जाते हो, जिनकी आप ज़ियारतें करते हो, जिनके आप हज करते हो, वो सब जिंदा हैं, क्योंकि जिंदा याद का नाम है। और अगर याद रुखसत हो गई तो बंदा जिंदगी में मर गया। अगर किसी से कहें कि आपके सारे दोस्त आपको भूल गए हैं, बस वो मर गया। कुछ लोग जिंदगी में मर जाते हैं और कुछ लोग मौत में जिंदा हो जाते हैं। इसलिए ना कोई मौत है ना कोई जिंदगी है, ये सब रौनक है, मेला है। घबराने की कोई बात नहीं है। ये मंजर रोज ही मरता रहता है, ये रोज ही जिंदा होता रहता है। ये एक प्रोसेस चला आ रहा है, अजल से चला आ रहा है, और इंसान मरता आ रहा है। और इंसान अभी तक नहीं मरा, यानी मुकम्मल तौर पर इंसान मर नहीं गए। इंसान की एक ज़माने से इकाई चली आ रही है, यानी एक ऐसी इकाई चली आ रही है कि कब से इंसान मरता ही चला जा रहा है, लेकिन फैलता भी जा रहा है। मरते मरते फैलता जा रहा है। कब्रिस्तान भी बढ़ते जा रहे हैं, बंदे भी बढ़ते जा रहे हैं। बंदा मरता है और जिंदा है, मरता है और जिंदा है, मरता है और जिंदा है। वो लोग जो बेमकसद जिंदा रहते हैं उनको मौत सताती है, और जो बामकसद जिंदा रहते हैं उनका मौत कुछ नहीं कर सकती। मकसद जो है यही कि एक चीज़ जो मौत से बचाती है। बामकसद ज़िंदगी मौत से आपको बचाती है। मकसद का आगाज़ हो जाए तो इंसान मौत से बच जाता है। कोई मकसद जिसे डिवोशन कहते हैं, अगर डिवोशन या अकीदत या अज़म या इस्तिकामत किसी काम के लिए हो जाए तो फिर अल्लाह के फजलो करम से मौत का कोई अंदेशा नहीं होता। अल्लाह के हुक्म पर चल पड़ो तो मौत का कोई अंदेशा नहीं होता। मोहब्बत के रास्ते पर चल पड़ो तो वहाँ भी मौत से कोई ख़तरा नहीं होता। कोई अगर कहता है कि कौन सा मौसम है, तो मोहब्बत करने वाला कहता है कि एक ही मौसम है। मोहब्बत करने वालों का एक ही मौसम है, उनके दो मौसम होते ही नहीं हैं। अब आप गौर करो कि याद का नाम जिंदगी और भूल जाने का नाम मौत है, और विसाल का नाम जिंदगी और जुदाई का नाम मौत है। महबूब इस तरफ हो तो मौत है, और अगर आगे की तरफ हो तो ये जिंदगी है। इसलिए आप अल्लाह के फजल पर चलो। मौत सज़ा नहीं है, बाज़ औक़ात मौत इनाम भी है। यानी दुनिया के अंदर अजीम हस्तियाँ यानी अजीम शोहदाए कराम जो हैं, ये मौत की ही कहानी है। अगर अज़म के साथ हो जाए तो ये बड़ी ग्रेट बात है तो ये मौत, लेकिन असल में शहादत है। इस मौत का नाम शहादत बन गया। जब मौत शहादत बन जाएगी तो ये अजमत बन जाएगी। हालांकि ये मौत है। मौत बेमकसद इंसान की होती है। मौत जो है दुनियादार की होती है। मौत दुनिया के तलबगार की होती है। जो यहाँ ठहरना चाहे इसकी मौत होती है। जो पहले ही निकलना चाहे वो इस तरह है कि ताड़ी मार अड्डा ना बाहू, उसी आपे ही अड्डन हारे हूँ। यानी ए बाहू, हमें ज़बरदस्ती ना उड़ा, हम खुद ही उड़ने वाले हैं। हम पहले ही मौत की तरफ चलने वाले हैं, इसलिए हम तो पहले ही तैयार बैठे हैं। एक दफ़ा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहचान गए। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अम्र इलाही आ गया। इससे पहले कि रूह और जिस्म की जुदाई का अल्लाह का हुक्म मैं पूरा करूं, आप ये फरमाएं कि आपने तवील ज़िंदगी पाई, 900 साल की ज़िंदगी पाई। आपने ज़िंदगी को कैसा पाया? उन्होंने कहा, वाक़या तो इतना सारा है कि चंद रोज़ा ज़िंदगी थी जो मैंने तेरे इंतज़ार में गुजार दी। मैंने ये 900 साल की ज़िंदगी तेरे इंतज़ार में गुजारी है। बात इतनी सारी है कि अगर ज़िंदगी 900 साल की हो तब भी जुदाई आनी है, क्योंकि इज़राइल अलैहिस्सलाम को आना है। बल्कि आपका अपना ही नाम होता है इज़राइल। ये अंदर से मरता चला जाता है। बाहर से मौत नहीं आती, बल्कि अंदर का अमल जो है बंद हो जाता है। अंदर ही अंदर एक प्रोसेस बंद हो जाता है।
اس لیے مومن جو ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں، اور آپ اندازہ لگاؤ درویشوں کے کمال کا، بزرگان دین کا۔ آپ کہتے ہو کہ آپ کی زندگی جو ہے مر چکی ہے، زندگی میں اداسیاں اور تاریکیاں ہیں، اور وہاں ان کے مزار پر موت پہ میلہ لگا ہوا ہے۔ سارے آستانے جو ہیں یہ قبرستان ہیں، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں۔ مثلا یہ مادھو لال حسین ہیں، اندر قبر ہوگی، مطلب یہ کہ بندہ مر چکا ہے لیکن وہاں میلہ ہے۔ موت کے اندر میلہ لگانا ہی تو فقیری ہے۔ درویشی کیا ہے؟ موت پہ میلہ لگا دینا۔ اور دنیا داری کیا ہے؟ میلے کے اندر موت۔ دنیا دار کہتا ہے مرتے وقت اتنا مال چھوڑ گیا، اور زندگی میں کہتا ہے بڑا افسوس ہے، ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب صرف 1.5 کروڑ روپیہ باقی رہ گیا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اور کوئی دنیا دار یہ کہتا ہے کہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، مدت ہو گئی ہے۔ کم وقت گھبراتا رہتا حاکم وقت گھبراتا رہتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ کہتا ہے پکی بات ہونی چاہیے، زندگی خود کچی ہے، زندگی خود کچی ہے، ریت کی طرح ہے۔ ریت کے اندر کیا پکی بات ہوگی؟ برف کی سل میں کیا پکی بات ہوگی؟ کیونکہ برف نے پگھل ہی جانا ہے، برف نے اندر ہی اندر پگھل جانا ہے۔ اس لیے زندگی میں پکی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی سینس آف انسیکیورٹی کا خیال آتا ہے تو لفظ سیکیورٹی کی تمنا ہی تمہیں انسیکیور کرتی ہے۔ اصل میں انسیکیور کون کرتا ہے؟ سیکیورٹی کی تمنا۔ جتنا تم محفوظ ہونا چاہتے ہو اتنا ہی غیر محفوظ ہوتے جاتے ہو۔ یہ یوں سمجھ لو کہ زندگی ایک بہت بڑی شاہراہ ہے، یعنی ہائی وے ہے۔ اس شاہراہ پر بڑے امکانات ہیں، بڑے راستے ہیں، بڑے واقعات ہیں، چلتے چلتے جاؤ۔ اب جب جوانی آئی تو یہ ہائی وے بڑی وسیع ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہو، یعنی یہ بھی کر سکتے ہو، وہ بھی کر سکتے ہو۔ ایک وقت تھا کہ آپ جہاں سے مرضی پلاٹ خرید لو، پھر انتخاب کرتے کرتے آپ نے ایک ہی پلاٹ منتخب کر لیا۔ اس طرح باقی سارے چانسز ضائع ہو گئے، کیونکہ آپ نے ایک چانس اختیار کر لیا، پھر ایک مکان بن گیا، پھر آپ نے ایک نقشہ بنا لیا، تو باقی نقشے سارے مر گئے اور صرف ایک نقشہ رہ گیا۔ اس مکان میں آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ زندگی جو ہے ایک سڑک سے ایک گلی میں آ گئی، یعنی ایک بند گلی میں، جہاں سے واپسی مشکل ہے۔ یہیں سے اس بندے نے یا بوڑھا ہو کے نکلنا ہے یا مر کے نکلنا ہے۔ اس طرح وہ شخص امکانات کے ہائی وے سے بند گلی میں پہنچ گیا۔ ایک آدمی اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور کہا مکان بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا بہت اچھا مکان بناؤ۔ اس نے پوچھا کیسا بناؤں؟ پیر صاحب نے کہا بس ایسا بناؤ کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو، بس یہی کچھ ہم نے کرنا ہے۔ ایسا مکان بنانا ہے کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا آخری وقت آ گیا تو جان نکل نہیں رہی تھی، اس وقت جان اٹک گئی۔ مولوی اور حافظ سورہ یاسین پڑھتے رہے، آخر اس زمانے کے درویش کے پاس گئے اور کہا جناب بات یہ ہے کہ جہاں پناہ کی جان نہیں نکل رہی، 30-40 دن ہو گئے ہیں، بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں پر سورہ یاسین کام نہیں آئے گی، اس شخص کو وہ خزانہ دکھاؤ جو یہ ہندوستان سے لائے تھے۔ یہ محمود غزنوی کی بات ہے۔ جب اس کو خزانہ دکھایا گیا تو اس نے سوچا کہ میں یہ سب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس بات سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ اب آپ کی پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں نا یہی آپ کو مارتی ہیں، قبر میں آپ کچھ ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ تو زندگی صرف یہاں ہے، وہاں تو پھر آپ نے ہر شے سے نکل جانا ہے۔ اس لیے موت کیا ہے؟ اجزا کا پریشان ہونا۔ آپ اپنے حاصل سے الگ ہوتے جا رہے ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ کسی آدمی کی نظر کمزور ہو جاتی ہے جو کہ کل تک ٹھیک تھی، اس کا نام موت ہے۔ کسی آدمی کا ہاضمہ خراب ہوا تو معدے کی موت ہے۔ کسی آدمی کا دوست جدا ہوا تو یہ موت ہے۔ کسی آدمی کا کوئی بزرگ یعنی دادا نانا مر گیا تو یہ اس کی اپنی موت ہے۔ کسی آدمی کے پیسے گم ہو گئے، موت ہے۔ کسی کے جسم میں کوئی واقعہ ہو گیا تو یہ اس کی اپنی موت ہے۔ شہر میں اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو یہ موت ہے۔ خیال میں کوئی منظر ٹوٹ گیا تو یہ موت ہے۔ موت تو لگاتار چلی آ رہی ہے۔ پھر زندگی کیا ہے؟ زندگی جو ہے آپ کا اپنا ہی نام ہے۔ موت کیا ہے؟ یہ بھی آپ کا اپنا نام ہے۔ تو اپنے نام پر دھیان کرو۔
آپ مطمئن رہو۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا تھا کہ اس زندگی میں انسان نے نہ کچھ کھونا ہے نہ پانا ہے، اس نے صرف آنا ہے اور جانا ہے۔ آپ زندگی میں آ گئے ہیں اور اب جانے کا انتظار کرو، اس میں گھبرانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ چلے گئے ہیں، باقی جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں۔ آپ نے تیار رہنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے۔ جانے والوں کے لیے دعا کیا کرو اور انہیں بھول نہ جایا کرو۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو اللہ کے ساتھ ملا جاتے ہیں، ایسا غم دے جاتے ہیں کہ زندہ رہنے والے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کسی مولوی نے کبھی خدا اللہ کے لیے قریب نہیں کیا، کسی بادشاہ کے شرعی قانون نے نہیں کیا، بلکہ مرنے والا قریب کر گیا، ایسا غم دے گیا کہ اللہ کے قریب کر گیا۔ یہ ہوتی ہے جانے والوں کی مہربانی کہ وہ جا کر آپ کو اللہ کے قریب کر جاتے ہیں۔ اس لیے جانے والے کو سلام اور ٹھہرنے والے اپنی باری کا انتظار کریں، مگر گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ وقت پر جانا ہے اور اس وقت سے پہلے نہیں جا سکتے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گھبرائے ہوئے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور موت کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری موت ہی تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ زندگی کی حفاظت کرنے والی شے موت ہے۔ موت نے زندگی کو کسی حادثے میں ختم نہیں ہونے دینا جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا۔ تمہیں اس وقت تک موت نے بچا کے رکھنا ہے جب تک خود نہ آ کر تمہیں مل لے اور کہے السلام علیکم۔ کہتے ہیں ابھی ابھی بس ایک حادثہ ہوا اور ایک بندہ بچ گیا، پھر وہ جہاز میں گیا، جہاز کا حادثہ ہوا، سارے چلے گئے اور وہ بندہ پھر بچ گیا۔ سب دریا برد ہو گئے لیکن وہ بندہ پھر بچ گیا۔ ہر جگہ وہ بندہ بچ گیا، بچ کے کنارے پہ آ گیا۔ تو وہاں اسرائیل علیہ السلام کھڑا تھا اور کہا کہ چلو وقت آ گیا ہے، موت کا دن مقرر ہوتا ہے، نہ کوئی احتیاط سے بچا سکتی ہے، نہ کوئی حادثہ اس کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایک دن مقرر ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا اور بولا آپ حاکم وقت ہیں، زمین اور آسمان کے بادشاہ ہیں، آپ مہربانی کر کے مجھے بچائیں، میرے پیچھے اسرائیل علیہ السلام لگا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کا کیا کیا جائے، آپ مجھے یہاں سے بہت دور ہندوستان بھیج دیں۔ انہوں نے اسے ہندوستان بھیج دیا۔ دوسرے دن اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملے تو پوچھا کہ کل ایک شخص آیا تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ میں حیران پریشان تھا کہ اس بندے کی موت ہندوستان میں لکھی ہوئی ہے اور یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے، ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ یہ تو آپ نے مہربانی کی کہ اس کو وہاں پہنچا دیا اور میں نے وہاں اس کی روح قبض کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی زمین میں تمہیں کس وقت مرنا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ دفن کہاں ہونا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ سانس کہاں ختم ہونی ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ یا اللہ سلامت رکھ اور سب کے ساتھ سلامت رکھ۔ زندگی کیا ہے؟ سب کا ساتھ، اور جدائی کا نام موت ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دونوں کو سلامت رکھے۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔